नारे तहकीक, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। अभी चंद लम्हात के बाद सुन्नत जड़ावाला, अहलियाने जड़ावाला आपके मशहूर हैं। यकीनन आपने अपना बड़ा ही कीमती वक्त जो है आज हमें अता फरमाया है। आपकी इस्लाही गुफ्तगू से इंशाअल्लाह अभी हम मुस्तफीद होंगे। अहबाब गिरामी जो तशरीफ रखते हैं वो अभी अपनी अपनी नशिस्तों पे बैठ जाएं। मैं तमाम उलमाए किराम जो शहर जड़ावाला से जमात के कसीर तादाद में आप देख रहे हैं कि स्टेज की ज़ीनत हैं हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद नासिर चिश्ती साहब, जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद ज़ीशान अफ्तारी साहब और दीगर उलमाए किराम अहले सुन्नत का खूबसूरत और खुशबू वाला गुलदस्ता उलमा का जो है वो स्टेज की ज़ीनत है। और मुअज़्ज़िज़ीन अहले शहर जितने भी तशरीफ़ लाए हम सबको खुशामदीद कहते हैं और सबके मशहूर हैं और अल्लाह की बारगाह में दुआगो हैं कि जितने अहबाब भी आज इस महफिल में तशरीफ़ रखते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको नैब अमीर जमात अहले सुन्नत जड़ावाला जनाब शेख मोहम्मद अशरफ साहब, चौधरी मोहम्मद वक़ास साहब और दीगर जितने भी इनके दोस्त हैं जिन्होंने बड़ी मोहब्बत के साथ जमात अहले सुन्नत के साथ तावन किया और आज की ये सालाना 36वीं सालाना अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्फ्रेंस जो है वो आपके सामने इनेकाद पजीर है। तो अभी मैं जिस शख्सियत को दावत देने वाला हूँ यकीनन आप सोशल मीडिया पे उनको सुनते रहते हैं। बहुत ही खूबसूरत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको गुफ्तगू का एक ख़ास मलका अता किया है और मोस्टली आप देखते हैं कि आपका जो फोकस होता है वो इस्लाह माशरा पे होता है। बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू फरमाते हैं। जब गुफ्तगू करते हैं तो यूँ महसूस होता है कि माशाल्लाह मुझ से जो है फूल कर रहे हैं। अभी इंशाल्लाह आपकी गुफ्तगू से हम मुस्तफीद होने वाले हैं। मेरे साथ एक बार फिर नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे सिद्दीकिया, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। मैं इल्तिमास करूंगा अपनी खूबसूरत गुफ्तगू के लिए रूहानी शख्सियत, मज़हबी शख्सियत, अजीम मुस्लिम, अजीम मज़हब स्कॉलर हज़रत अल्लामा मौलाना अल हाफिज़ अलहाज हाफिज़ हफीज़ुर रहमान साहब आप तशरीफ़ लाएं और अपनी गुफ्तगू से हमारे क़ुलूब को मुज़य्यन फरमाएं। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। प्यारे इस्लाम भाइयों, सबसे पहले मैं अपनी खुशकिस्मती समझ रहा हूँ कि आज मुझे उलमाए किराम को सबक सुनाने का मौका मिल रहा है। और एक बात मैं आप सब हजरात से ये अर्ज़ करूँगा, मेरी बात आपको गलत लगे आपने लिहाज नहीं करना। खड़े होके कहना हाफिज़ साहब आप गलत कह रहे हैं, मैं इंशाअल्लाह ताला माज़रत भी करूँगा, अल्फाज भी वापस ले लूँगा अल्लाह। लेकिन अगर मेरी बात सच्ची लगे फिर अमल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? थोड़ा सा ऊँची आवाज़ से ये कोशिश करेंगे ना। मैंने जो आया मुबारका तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है ये सूरह ताहा है, 16वां पारा और इसके तीसरे रुकू की पहली आयत है। और ये आयत आप सब कोशिश करके याद भी कर लो। ये आया मुबारका भी है और दुआ भी है। ये दुआ कहाँ पढ़ी जाती है? जब हम मैयत को दफन करते हैं तो उसके बाद फिर उसके ऊपर मुट्ठियाँ भर भर के हम मट्टी डालते हैं। उस वक्त ये दुआ पढ़ी जाती है, मिन्हा खलकनाकुम
वफ़ीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। इसका मतलब क्या है? मिनहा खलकनाकुम, इसी मट्टी से तुझे बनाया है, वफ़ीहा नुईदुकुम, और इसी मट्टी में तुझे दफन कर रहे हैं, वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और आखिर में इसी मट्टी से तुझे उठाया जाएगा। और ये अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा करम है, बहुत बड़ा करम है कि जब कोई मुसलमान भाई इंतकाल कर जाता है, आप उसके साथ जो भी भलाई करते हो, इस पर भी अल्लाह ताला हमें अजर अता करता है। आप उसके जनाजे में शिरकत करते हो, इस पर भी अजर सवाब है। जितने कदम चलते हो, इस पर भी अजर सवाब है। उसकी नमाज जनाजा पढ़ते हो, यार अगर जिसकी जनाजे की नमाज पढ़े हो वो बख्शा हुआ, उसके सदके रब सबकी बख्शिश फरमा देता है। और अगर जनाजा पढ़ने वालों में कोई बख्शा हुआ है, अल्लाह ताला उसके सदके सबकी बख्शिश फरमा देता है। यहाँ तक कि ये जो मट्टी हम उसकी कब्र पर डालते हैं, ये मट्टी भी कयामत के रोज नेकियों के पलड़े में तोली जाएगी। यहाँ तक कहते हैं कि एक बंदे का कयामत के रोज नामा अमाल तोला जाएगा, नेकियां कम हो जाएंगी, गुनाह बढ़ जाएंगे। अब बंदा समझेगा अब मेरा ठिकाना दोज़ख है। इतने में एक पोटली सी लाकर नेकियों के पलड़े में डाली जाएगी, जिसकी वजह से उसका नेकियों वाला पलड़ा भारी हो जाएगा, नेकियां ज्यादा हो जाएंगी और गुनाह कम पड़ जाएंगे। और अर्ज़ करेगा, या अल्लाह ये पोटली के अंदर है क्या चीज जिसने मुझे जहन्नमी से जन्नती बना दिया? बतलाया जाएगा, बंदे तूने मोमिन के कब्र पर जो मट्टी डाली थी, हमने वो मट्टी भी महफूज कर दी, और आज तुझे जरूरत महसूस हुई, हमने इस मट्टी को नेकियों के पलड़े में डाला जिसने तुझे जहन्नमी से जन्नती बना दिया। मिन्हा खलकनाकुम। यार आज की बातें ना बड़ी तवज्जो से सुनने वाली हैं। मैं अगर आपको अपने दिल की बात बतलाऊं, खुदा की कसम मुझे इन चीज़ों से दिल में बड़ा सुकून मिला। आज मैं चाहता हूँ वो सुकून आपके अंदर भी मुंतकिल किया जाए। बड़ी तवज्जो से सुना, मुझे बड़ा सुकून आता है, सुकून आता है। मिन्हा खलकनाकुम, इस मट्टी से तुझे बनाया गया है। और कुरान मजीद में दूसरे मकाम पर फरमाया, खुलिकल इंसान मिन नुतफतिन, इंसान को नुतफे से बनाया गया है। इधर फरमाया मट्टी से, उधर बतलाया नुतफे से। तो उलमाए कराम फरमाते हैं दोनों में इख्तलाफ नहीं है भाई, नुतबा भी तो मट्टी से ही बनता है। हम जो खुराक खाते हैं वो खुराक मट्टी से ही बनती है। और दूसरी बात, जब नुतफा करार पाता है तो फिर जिस जगह बंदे ने दफन होना है वहां से मट्टी लाकर उस नुतफे में शामिल की जाती है, और फिर वो बंदा जब उसके इंतकाल का वक्त आता है तो वो फिर वहीं जाके दफन होता है जहां की मट्टी उसमें शामिल की होती है। एक वो शेर आपने सुना होगा, पहुंची वहां की मट्टी जहां का खमीर था। तो जहां का खमीर होता है ना, वहीं जाके बंदा दफन होता है। आपने देखा होगा सर, एक बंदा सऊदी अरब में मरता है, दफन यहाँ किया जाता है। आपके यहाँ शहर में फौत होता है, दफन गांव में जाके किया जाता है। यानी ऐसी जगह उसको भेजा जाता है, बाज़ औक़ात बंदा कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता, वहां दफन हो जाता है। असल में उसकी मट्टी वहां की होती है, जहाँ की मट्टी होती है वहां बंदा दफन होता है।
خدا کی قسم میرا دل اتنا سکون کے ساتھ آیا، اے صدیق تیری عظمت پر قربان جائے، تیری مٹی کہاں سے آ سکتی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اے صدیق، اے عمر، تمہاری قسمت پر ہمیں رشک آتا ہے کہ تمہاری مٹی وہاں سے لی گئی جہاں 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70,000 شام آتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے، اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ جناب وہ امیر المومنین تھے اس لیے وہاں پر دفن ہوئے، اس کا بھی ایک جواب سن لو۔ آج بھی گنبد خضرا میں ایک قبر کی جگہ باقی ہے۔ حضرت صاحب بڑے بڑے خلفاء آئے اور بڑے بڑے جو ہیں وہ طاقتور آئے، بڑے بڑے جاگیردار سرمایہ دار جابر حکمران آئے، لیکن کسی کو وہاں دفن ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ سرکار نے پہلے فرما دیا یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر ایک تو بھائی ہمارا عقیدہ ہے کہ پہنچی وہاں کی مٹی جہاں کا، اور دوسرا جواب سنو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں خود دفن نہیں ہوئے، سرکار کی اجازت سے دفن ہوئے۔ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے وصال شریف کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو اکٹھا فرمایا اور وصیت فرمائی۔ آپ نے شاہ فرمایا جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے غسل بھی دینا، کفن بھی پہنانا اور نماز جنازہ بھی پڑھنا، اور پھر میری چارپائی کو اٹھا کر لے جا کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے رکھ دینا، اور پھر درود و سلام کے گجرے نشاور کر کے عرض کرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دوست صدیق آیا ہے، اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھول دیں تو مجھے سرکار کے پہلو میں دفن کرنا، اگر دروازہ نہ کھلے تو مجھے جنت البقیع میں دفن کرنا۔ حضرت صاحب میں نے ایک بات رواں کر دیا ہوں، آپ نے غور نہیں کیا۔ اگر غور کیا ہوتا تو خدا کی قسم آپ کو بڑا ایمان کی تازگی نصیب ہوتی ہے۔ وہ بات میں کیا کر دیا ہوں، یار کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا صدیق تم کیا کہہ رہے ہو، جن کو انتقال کیے اتنا عرصہ ہو گیا وہ منو مٹی کے نیچے دفن ہے، وہ ہماری فریاد کیسے سنیں گے، وہ دروازہ کیسے کھولیں گے؟ اس سے پتہ چلا ہر صحابی کا عقیدہ ہے ہمارا نبی زندہ ہے۔ سبحان اللہ، ورنہ اعتراض کر دیتے صدیق تم کیا کہہ رہے ہو۔ ان کا عقیدہ تھا ہمارے نبی سنتے بھی ہیں اور دروازہ بھی کھول سکتے ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ لکھتے ہیں تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والا۔
سنیو اپنی قسمت پر رشک کرو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا سچا سچا عقیدہ عطا کیا ہے کہ وہ صحابہ کرام جن کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے. 11واں پارہ اس کا دوسرا رکوع ہے. رب تعالیٰ نے شاف فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام ہیں یہ اتنی شان والے ہیں کہ جو ان کے نقش قدم پر بھی چلے گا رب ان سے راضی، وہ رب سے راضی، اور ان سب کو رب جنت عطا کرے گا. میں نے کہا جن کے نقش قدم پر چلنے سے جنت ملتی ہے ان کا اپنا مقام کتنا بلند ہوگا. تو ہمارا وہی عقیدہ ہے جو صدیق اکبر کا عقیدہ ہے، تمام صحابہ کرام کا عقیدہ ہے. ورنہ اعتراض کرتے تھے یار. اگر کوئی کہے جی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے اس لیے کوئی ڈر کے بولا نہیں، کہ چلو یار ہم اس کو بھی مان لیتے ہیں، وہ ڈر کے کوئی نہیں بولا ہوگا. تو بھائی جب صدیق اکبر نے پردہ کر لیا اب تو ڈر ختم ہو گیا نا. سبحان اللہ. اللہ صاحب اب تو ڈر نہ رہا. تو پھر آپ کی وصیت پر عمل نہ کیا جاتا. یار احادیث مبارکہ اٹھا کے دیکھو، آپ کی وصیت پر عمل کیا گیا. اور خدا کی قسم اگلی بات سنو گے آپ کو اور بڑا مزہ آئے گا، بڑا مزہ آئے گا یار، بڑا مزہ آئے گا. جب آپ کی چارپائی رکھی گئی تو آگے بڑھ کر جس نے عرض کی اس کا نام مولا علی شیر خدا ہے. کہتے ہیں آپس میں لڑتے تھے یار یہ کیا ہو گیا. حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھ کر درود و سلام کے گجرے نچھاور کرتے ہیں اور پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دوست صدیق آیا ہے. کون آیا ہے؟ اتنا عرض کرنے کی دیر تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ بھی کھول دیا اور مزار پر انوار سے آواز آئی اوصل الحبیب الی الحبیب، دوست کو دوست کے ساتھ لٹا دو. میں نے کہا صدیق تو وہ ہے جس کے پردہ کرنے کے بعد بھی سرکار نے ان کو اپنا دوست ہی قرار دیا ہے. اور صدیق اکبر اپنی مرضی سے وہاں دفن نہیں ہوئے، سرکار کی مرضی سے دفن ہوئے. ایک بندے سے میں نے حضرت صاحب سوال کر دیا کہ بھائی اگر کسی بندے کو میدان کربلا میں دفن ہونے کی سعادت مل جائے ایسے بندے کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ کہنے لگا حافظ جی ہوتے سیدھا جنت. میں نے کہا یار ہم مقرر قسم کے بندے ہیں، ہم بیان کریں گے لوگ کہیں گے دلیل کی ہے جی، تو یار ہم کیا دلیل دیں گے؟ کہنے لگا حافظ صاحب آپ کو پتہ نہیں میدان کربلا وہ میدان ہے جس کی مٹی کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کا خون شامل ہے. تو جس مٹی میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کا خون شامل ہو جائے وہ مٹی اتنی عظمت والی بن گئی، اتنی شان والی بن گئی کہ اس میں جب دفن ہو جائے سیدھا جنتی ہے. میں نے کہا جس مٹی میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کا خون شامل ہو اس میں دفن ہونے والا جنتی ہے، اور جہاں ان کے جنانہ تشریف فرما ہے ان کے پہلو میں لیٹنے والے کا مقام کیا ہے.
اگر آپ سے کوئی سوال کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کوئی ایسا ہے جو اس وقت جنت میں ہے تو برملا کہا کرو ہاں 2 صحابہ کرام ہیں، ان میں ایک کا نام ابو بکر صدیق ہے، دوسرے کا نام عمر فاروق ہے۔ کیا مقدر ہے صدیق اور عمر کا جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں ہے؟ ارے وہ ہے ہی جنت میں، بلکہ جنت سے بھی اونچے مقام پر۔ آپ کہیں گے حافظ صاحب آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو جو حضرات حج اور عمرہ کر کے آئے ہیں نا، ان کی آنکھوں کے سامنے ابھی وہ سارا منظر آنے لگا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے حجرے پاک اور منبر شریف کے درمیان کا حصہ جنت کی کیاریوں میں بولو یار۔ آج اگر کوئی جنت میں نماز پڑھنا چاہے وہاں نماز پڑھے ایسے جیسے جنت میں نماز ادا کر رہے ہیں، وہ ہے ہی جنت کی کیاری۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا حضرت جی یہ جنت کی کیاری کیسے بنی؟ کہنے لگے حافظ صاحب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لا رہے ہیں، پھر واپس، پھر ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء، اور جس جگہ کو بار بار سرکار کی قدم بوسی کا شرف ملا وہ جنت کی کیاریوں میں کیاری بن گئی۔ میں نے جس جگہ کو صرف قدم بوسی کا شرف ملا ارے وہ جنت کی کیاریوں میں کیاری بن گئی، اور جہاں سرکار خود جلوہ فروز ہے اس جگہ کا مقام کیا ہے؟ اللہ ایک چھوٹا سا سوال میں نے اور کر دیا، پریشان تو نہیں ہوں گے؟ میں نے کہا یار تم گھوڑے کا بڑا ادب کرتے ہو، وجہ کیا ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ گھوڑے کا ادب کرتے ہو یار وجہ کیا ہے؟ ہمیں بھی بتلا دو۔ کہنے لگا آپ کو پتہ نہیں ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا میں گھوڑے پر سوار ہو کر تشریف لے گئے تھے۔ میں نے کہا یار ویسے پہلی بات تو یہ ہے کہ میدان کربلا ریتلا علاقہ ہے، اور ریتلے علاقے میں گھوڑا کام نہیں دیتا، وہاں اونٹ کام دیتا ہے۔ پھر بھی تم ضد کرتے نہیں کہ گھوڑا ہی ہے تو چلو گھوڑا ہی ہو گئے۔ میں نے کہا یار چلو گھوڑے پر آپ سوار ہو کر گئے تو آپ نے گھوڑے کا ادب شروع کر دیا، لیکن جو آج تمہارے پاس گھوڑا ہے، جو آج تمہارے پاس گھوڑا ہے اس پہ تو حسین کا بیٹھنا ثابت نہیں ہے۔ نہیں سمجھ رہی بات؟ جو آج گھوڑا ہے اس پہ تو حسین کا بیٹھنا ثابت ہے، اس کا کیوں ادب کرتے ہیں؟ کہنے لگا حافظ صاحب بات تو آپ کی صحیح ہے، اس پہ تو حسین کا بیٹھنا ثابت نہیں ہے، میں پہ اس کا ادب کیوں کرتے ہو؟ کہتا ہے حافظ صاحب اس گھوڑے پہ تو بیٹھنا ثابت نہیں ہے، لیکن اس گھوڑے کی نسل میں سے تو چلا آ رہا ہے، اس لیے ہم اس کا ادب کرتے ہیں۔ میں نے کہا یار جس گھوڑے پر سرکار کا نواسا بیٹھ جائے اس گھوڑے کی نسل کا بھی ادب کرتے ہو، ارے جن کے کندھوں پر ان کا نانا بیٹھا ہے اس صدیق کا ادب کیوں نہیں؟ اے سنیوں، اے نقیب محفلوں، اے نعت خانوں، خدا کے لیے انصاف سے کام لیا کرو، یہ ون وے ٹریفک نہ چلایا کرو۔
اہل بیت اطہار کا ذکر ہونا صحابہ کرام کا ذکر ہی نہیں ہے. اور بھائی ہم سنی ہیں، ہم دونوں کو ماننے والے ہیں. خدا کے لیے اے نقیبو، اے ناچخانو، محفل کا رنگ ایسا بنایا کرو بیٹھنے والے کو پتہ چلے ہم اس محفل میں بیٹھے ہیں جو دونوں کو ماننے والے ہیں. جنتی 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 گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر نگر نگر گلی گلی علی 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 نگر نگر گلی گلی علی 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 علی. ابھی چند دن پہلے نا میرا جہلم میں بیان تھا کیوں میں صدیق اکبر کا. اچھا مسجد کے سامنے بیٹھک میں انہوں نے کھانے وغیرہ کا بندوبست کیا ہوا تھا، یعنی مسجد کی آواز ساری وہاں جا رہی تھی. یار یوم صدیق اکبر ہے اور صدیق کا نام ہی نہیں لیا جا رہا. علی کی منقبتیں پڑھی جا رہی ہیں، فاطمہ کی پڑھی جا رہی ہیں، حسین کی پڑھی جا رہی ہے. میں نے کہا یار اگر آج نہیں اس کا نام لوگے کب نام لوگے ان کا؟ ایک کہنے لگا جی ہمیں ان کی منقبت ہی نہیں آتی. میں نے کہا چلو نہیں آتی تو نہ صحیح، حسین علی کی تو آتی ہے. میں کہا نہیں ہاں علی کی آتی ہے. میں نے کہا علی کی منقبت پڑھ کے آخر میں اتنا تو کہہ لیا کرو یہ مقتدی کا مقام ہے، جو اس کا امام ہے اس کا مقام کیا ہوگا؟ حضرت صاحب صدیق کو امام آپ نے نہیں بنایا، آپ نے نہیں بنایا، ارے انہوں نے بنایا ہے جن کا کلمہ پڑھ کے ہم مسلمان ہوئے. سبحان اللہ. اور علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں. میں ایک سبق سنانے لگا ہوں. ہماری مسجد میں امام صاحب مقرر ہے، ایسے ہی ہے نا. اب پیچھے کوئی مفتی آ جائے، علامہ آ جائے، شیخ القرآن آ جائے، شیخ الحدیث آ جائے، کوئی ایم پی آ جائے، کوئی ایم این اے آ جائے، پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی آ جائے، سبھی اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے. ایسے ہی ہے نا. اور اگر امام مقرر نہیں، امام مقرر مسجد بھری ہوئی ہے، تو پھر شریعت کا قانون یہ ہے کہ امام اس کو بنایا جائے جو سب سے اعلیٰ ہے. اب توجہ سے سننا یار. سبحان اللہ. اصل میری سلیکشن کے مطابق حضرت صاحب اس قابل ہیں، یہ کہتے ہیں نہیں حافظ صاحب یہ ہے اس قابل، یہ کہتے ہیں نہیں حافظ صاحب یہ ہے اس قابل. بھائی ہمارا چناؤ غلط ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یار یہ وہ باتیں جو خدا کی قسم میرے دل کو بڑا سکون دیتی ہیں. آج میں آپ کو یہ سکون پہنچانا چاہتا ہوں یار. سبحان اللہ. میرا چناؤ غلط ہو سکتا ہے، حضرت صاحب کا چناؤ غلط ہو سکتا ہے، ان کا چناؤ غلط ہو سکتا ہے، ان کا چناؤ غلط، ہمارا سب کا چناؤ غلط ہو سکتا ہے، لیکن میرے آقا کا چناؤ غلط نہیں ہو سکتا. بھائی تمام صحابہ کرام میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ اپنے باپ صدیق سے کہو کہ وہ امامت کروائیں. اب اگلی بات سنو یار. حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوئی. واہ 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 میرے والد صاحب کا نام لے لیا گیا. نہیں وہ آگے عرض کرتے یا وہ تو بڑے رقیق القلب ہیں، وہ نہیں کھڑے ہو سکے، آپ کسی اور کی ڈیوٹی لگا دیں. آپ کسی اور کی ڈیوٹی لگائے. اے سنیو اچھی ذات علی لوگوں رٹانے والوں ذرا غور سے سنو.
توجہ سے سنو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ میں یہ پسند کبھی کرتا ہی نہیں کہ جس گروہ میں ابو بکر صدیق اور امامت کو یاد کر رہا ہے۔ ایک اور اشارہ کروں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب مکہ فتح ہوا ہے خانے کعبے میں 360 بت رکھے ہوئے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج خانے کعبے کو بتوں سے پاک کیا جائے گا، توڑ دیں سب بتوں کو۔ بت توڑے جا رہے ہیں، ایک بت بہت بڑا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ میرے کندھوں پر سوار ہوں اور اس کو توڑ دیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی تو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ ذرا انصاف کرو یار، انصاف کرو۔ میں کہنا تم میری جھولی کے اندر ڈالو۔ علی تم نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ حضرت علی سے فرمایا تو میرے کندھوں پر سوار ہو، اس بت کو توڑ دے، تو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ علی سے فرمایا تو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اور صدیق سے نہیں فرمایا ان کے کندھوں پر سوار ہے۔ ہم کیوں نہ کہیں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق۔ سبحان اللہ نہیں حافظ صاحب آپ سمجھے نہیں ہو۔ چلو یار میں سمجھا دو، ہم سمجھنے والے اڑنے والے نہیں ہیں۔ حافظ صاحب جب ہجرت کی رات تھی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بستر کس کو دیا؟ اور بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ آپ بتلاؤ بستر کس کو دیا؟ میں نے کہا بھائی جس کو بستر ملا ہم اس کو بھی مانتے ہیں، جس کو بستر والا ملا ہم اس کو بھی مانتے ہیں۔ یار ابھی بھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، ایک اور بڑی پیاری مثال دوں۔ سبحان اللہ آپ میرے آقا کے مزاج کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ حضرت صاحب میں یہاں پر اعلان کروں کہ بھائی ہم نے مسجد کے اوپر منزل بنانی ہے تو چندہ لو۔ حضرت صاحب کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں حافظ صاحب میری طرف سے 1 لاکھ روپیہ۔ کتنا؟ حضرت صاحب کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں حافظ صاحب میری طرف سے 50,000۔ پہلے نمبر پر کون آئے گا؟ تھوڑے جو اچھی آواز میں بولو یار، آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی میری بات سن کر۔ پہلے نمبر پر کون آئے گا؟ دوسرے نمبر پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جہاد کے لیے اپنا مال لاؤ۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل میں سوچنے لگے، کہا جی کہ صدیق ہر مرتبہ ہی نمبر 1 پہ آتا ہے، اس دفعہ میں نے پہلے نمبر پہ نہیں آنے دینا۔ مجھے پتا ان کی مالی حالت کا، ان کی مالی حالت اس دفعہ اتنی سٹرونگ نہیں ہے، میری بڑی سٹرونگ ہے، تو لہٰذا میں اس دفعہ پہلے نمبر پر آؤں گا۔ یہ صحابہ کرام کی سوچ ہوتی تھی، ان میں دوڑ لگتی تھی نیکیوں کی۔ یہ اگر 1 لاکھ دے رہے ہیں میں 2 لاکھ دوں گا، یہ اگر 5 نمازیں پڑھتے ہیں میں 6 پڑھوں گا، میں 6 پڑھتا ہوں یہ کہتے ہیں میں 7 پڑھوں گا۔ وہ نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ جب نیکیوں میں نیکیوں کی دوڑ لگتی ہے
معاشرہ امن کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ اور آج ہماری دوڑ لگی ہے نوٹوں کی، میں بچ جاؤں، پاویں چوری کر کے آ، پاویں ڈکیتی کر کے آ، پاویں سودی کاروبار، پاویں پاؤڈر بیچ کے آوے، پاویں جوا کھیل کے آوے، پاویں پہنا دی جائیداد سے قبضہ کر کے آوے، نوٹ آنے چاہیے نے۔ جب نوٹوں کی دوڑ لگے گی تو معاشرہ اس میں بدامنی آ جائے گی، عزتیں محفوظ نہیں ہوگی، جانیں محفوظ نہیں ہوگی۔ یہ صحابہ کرام کی سوچ، اللہ کرے یہ سوچ ہمارے اندر بھی آ جائے، اور یہی فیصلہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت والا، احترام والا، پہلے نمبر والا کون ہے؟ جو اتقا ہے۔ اچھا، یہ علماء کرام کی موجودگی سے میں تھوڑا سا فائدہ اٹھانے لگا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے شاہ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں عزت والا کون ہے؟ وہاں پر تقوی پرہیزگاری کرنے والے کو اپریسیشن ملتی تھی، اور آج ہماری محفلوں میں اپریسیشن کن کو ملتی ہے؟ گناہگاروں کو۔ گناہگاروں مت گھبراؤ، سرکار تاڑے جے۔ اصل میں غلط ہو، خدا کی قسم میرا لحاظ نہ کرنا۔ کبھی کسی نے محفل میں یہ کہا ہے نمازیوں سرکار تاڑے نے، اے تہجد پڑھنے والوں سرکار تاڑے نے، جو بھی اٹھتا ہے اور گناہگاروں سرکار تاڑے جے، اور گناہگاروں تاڑیاں موجہ ہو جنگیاں جے۔ اب جس گناہگار کو یہ پتہ چل جائے گناہ کر کے سرکار ملتے ہیں، اس کو ضرورت ہے بستر چھوڑ کے مسجد میں آ، اس کو کیا ضرورت ہے زنا چھوڑ دے، شراب چھوڑ دے۔ آج ہم نے گناہگاروں کو اپریشیشن دے دے کر، ان کی حوصلہ افزائی کر کر کے اپنی مسجدوں کو ویران کر دیا، ہمارے مدارس خطرات بن گئے۔ یہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں، ہماری محفل میں لاکھوں روپیہ خرچ ہوتا ہے، آؤٹ پٹ کیا ہے؟ بے نمازی آ رہا ہے تو بے نمازی واپس جا رہا ہے، زانی شرابی آ رہا ہے تو ویسے ہی واپس جا رہا ہے۔ آج ہماری محافل میں لوگوں کو نچایا جا رہا ہے، اور غوث پاک کی محفل سے جنازے اٹھائے جاتے تھے۔ آج ہم کس طرف عوام کو لے جائیں؟ یا اب مسجد میں بیٹھے بات سچی کرنا، جس گناہگار کو یہ پتا چل جائے گناہگاروں مت گھبراؤ، وہ توبہ کرے گا؟ بغیر توبہ کی یہ مر گیا، اس کا وبال کس پر آئے گا؟ ہمارے اوپر آئے گا۔ ہم عوام کو کدھر لے جا رہے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں کیا ارشاد فرمایا؟ وہ خطبہ پڑھ کے دیکھو یار۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کالے کو گورے کے اوپر فضیلت نہیں ہے، کسی گورے کو کالے پر فضیلت نہیں، کسی عربی کو عجمی پہ نہیں، کسی عجمی کو عربی پہ نہیں ہے، کسی غریب کو امیر پر، کسی امیر کو غریب کے اوپر فضیلت نہیں ہے۔ فرمایا اسلام میں اگر فضیلت ہے تو وہ تقوی پرہیزگاری کی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ایک حدیث پاک میں نے پڑھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا امتی دنیاوی فاصلے کے اعتبار سے مجھ سے جتنا مرضی دور ہو، لیکن اگر وہ تقوی پرہیزگاری اختیار کر رہا ہے وہ میرے قریب ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی ہم گناہگاروں کو سرکار کے قریب کر رہے ہیں، نیکیاں کرنے والے کو دور کر رہے ہیں۔ خدا را میں غلط ہوں، میری اصلاح کر دو یار۔ ہم اپریسیشن کس کو دے رہے ہیں؟ حوصلہ افزائی کس کی کر رہے ہیں؟ یہ تو سمجھ آتی ہے کہ گناہگاروں مت گھبراؤ، رب بڑا کریم ہے، اس کے محبوب شفاعت کرنے والے، آؤ تم توبہ کر کے سیدھے راستے پر آ جاؤ۔ یہ تو بات ہے، یہ توبہ کی طرف کو لاتا ہے۔
حضرت صاحب قرآن کا فیصلہ دیکھو اسی تے کہنے نا رب اپنے گناہگاراں نوں بھیجے اودے در تے میں بھیجے در تے دا مطلب کی ہے کہ میں اتھے جا کے سیلفیاں بناؤ اتھے جا کے تاشا کھیلو اتھے جا کے قرآن کیا کہہ رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ آگے کیا ہے فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ یہ کرو یار ہم آدھی آیت پڑھ کے اپنے مطلب کی بات کر کے لوگوں کو جنت کی ٹکٹیں دے کے بھیج دیتے ہیں لوگ مطمئن ہو کے چلے جاتے ہیں یار بخاری شریف کی حدیث ہے قیامت کے روز حالانکہ یہ بات ممکن نہیں سمجھانے کے لیے ہے ایک بندہ انبیاء کرام علیہ السلام جیسے عمل بھی کر کے لائے گا اگر وہ ماں باپ کا بے ادب گستاخ ہے جنت میں نہیں جا سکتا ہے آج کون ہے جس سے اتنے ماں باپ راضی آج ماں باپ کو قتل کر کے بھی آتی ہے پھر ہم کہتے ہیں تاڑے واسے جنت تاڑے واسے دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا میں نے کہا بھائی یہ تو نہیں دکھا سکتا البتہ میں تمہیں یہ دکھا سکتا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا جی چاہتا ہے میں اپنی مصلی امامت پر کسی اور کو کھڑا کروں اور ان کے جا کے گھروں کو آگ لگا دوں جو فجر اور عشاء کی نماز جماعت سے نہیں پڑھتے یہ کن کے لیے ہے جو فجر اور عشاء جماعت سے نہیں پڑھتے اور جو سینے سے پڑھتے نہیں اس کے لیے کیا ہوا کیا یہ حدیث نہیں ہے کہ معراج شریف کی رات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا ایک بندہ لیٹا ہوا ہے ایک فرشتہ وزنی پتھر لا کے اس کے سر کو کچلتا ہے پتھر دور جا کے گرتا ہے وہ پتھر پھر اٹھا کے لاتا ہے سر پھر سلام میں پھر کچلتا ہے پوچھا جبریل یہ کون ہے عرض کرتے ہیں یہ آپ کا وہ امتی ہے جو نماز نہیں پڑھتا تھا کون سنائے گا یہ حدیثیں کیا ان کا انکار کرو گے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شافن لکل شیء لہو علامت وعلامت الایمان یا صلاۃ ہر شے کی کوئی نہ کوئی علامت ہے جس سے وہ پہچانا جاتا ہے آپ نے کبھی ہوائی جہاز دیکھا ہو اس کے پیچھے تیل کے اوپر جھنڈا بنا ہوتا ہے پتہ چلتا ہے کہ انڈیا کا ہے یا پاکستان کا ہے یا امریکہ کا ہے فرمایا وہ پہچان سے پتہ چل جاتا ہے فرمایا ہر شے کی کوئی نہ کوئی علامت ہوتی ہے اور ایمان کی علامت نماز ہے الفرق بین الکفر والایمان الصلاۃ یہ کون سنائے گا یقین جانو میں ایک بات بڑی سخت کہنے لگا ہوں ہم غوث پاک کی کرامتیں سننے کے بڑے شوقین ہیں ایک کرامت میں بھی سنا دوں پتہ نہیں کس کو ہضم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی غوث پاک کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ایک خنزیر آ گیا کہنے لگا کہ آپ مستجاب الدعوت ہے جو بھی دعا کرتے ہیں قبول ہو جاتی ہے میرے حق میں بھی دعا کرو میں خنزیر سے انسان بن جاؤں کیا بن جاؤں اونچی بولو یار اے میرے سنیو تھوڑے جا اونچی آواز میں خنزیر سے کیا بن جاؤں آپ نے شاہ فرمایا ٹھیک ہے میں تیرے حق میں دعا کرتا ہوں تو خنزیر سے انسان بن جائے گا لیکن ایک شرط ہے اگر تجھے قبول ہے تو میں دعا کر دیتا ہوں کہنے لگا جو شرط کیا ہے فرمایا تو انسان تو بن جائے گا لیکن رہے گا بے نمازی فرماتے ہیں جب خنزیر نے یہ سنا تو چیخے مارتا ہوا بھاگ گیا کہنے لگا میں خنزیر رہنا پسند کروں گا بے نمازی رہنا پسند نہیں ہے کس طرح لے جا رہے ہیں میں یقین جانوں اپنے دل کی بات کہنے لوں پتہ نہیں اس سے آپ مطمئن ہیں یا نہیں میں نے محسوس کیا ہے عوام نیک بننا چاہتی ہے اور ہم بنانا ہی نہیں چاہتے ابھی چند دن پہلے حضرت صاحب سیالکوٹ میں کوئی اہم شخصیت فوت ہوئی انہوں نے مجھے بلایا جی ذرا چیلم کا ختم ہے تو آئیے میں چلا گیا اور سب وہ جیسے یہ بڑا پنڈال ہے نا بھرا ہوا وہ حویلی بہت بڑی تھی تو
بیان ہوا، اس کے بعد عصر کا وقت ہو گیا. میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا یار یہ نماز ضروری ہے، یہ ختم چیلم ضروری ہے؟ آپ کون کہ ختم چیلم ضروری ہے؟ کہنے لگے نماز. اور میں کہا پھر آج لنگر وہی کھائے گا جو نماز پڑھ کے آئے گا. آپ یقین جانو تقریباً ساری پبلک کی مسجد کی طرف چل پڑی، اور ان کے یہ الفاظ تھے محلے والے، کہنے کبھی عید والے دن میں اتنی دنیا نہیں ہے جنہی آج آ گئی ہے. سر اللہ اکبر. کیوں نہ کہوں یار، لوگ نیک بننا چاہتے ہیں، ہم ادھر بنائے تو صحیح. خدا را یہ ون میں ٹریفک چلانی چھوڑو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں. یہ صفت کون بیان کرے گا؟ اگر لوگوں کو ڈرانا یہ عیب ہے تو یہ عیب والی صفت اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دے دی تھی. ارے قرآن میں جہاں جنت کا ذکر ہے وہاں دوزخ کا بھی ذکر ہے، جہاں انعام یافتہ وہاں غضب والوں کا بھی ذکر ہے، تاکہ خوف اور امید کے درمیان چلو. ہم نے ون وے ٹریفک شروع کر دی. ہم نے بشیر کی صفت کو پکڑ لیا، نذیر کو بالکل بھول گئے. یہ ون وے ٹریفک چلانا غلط ہے، یہ نہیں صحیح. تو بھائی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ کی بات میں کر رہا تھا. سنو ذرا یار، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے یار. سرکار نے فرمایا کہ مال لاؤ گے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ وہ سوچنے لگے اس دفعہ میرے پاس مال زیادہ ہے، اس دفعہ میں پہلے نمبر پہ آؤں گا. صدیق ہر مرتبہ پہلے نمبر پر آتی ہے، اس دفعہ میں پہلے نمبر پہ آؤں گا. دونوں گھر گئے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بھی مال لے کر آ گئے، عمر فاروق رضی اللہ بھی مال لے کر آ گئے. میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یوں سمجھو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1,00,000 روپے کا مال لائے. حضرت صدیق اکبر 50,000 کا مال لائے. اب بازار دیکھنے میں پہلے نمبر پر عمر فاروق آ رہے ہیں، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کیا ہے؟ اگر یہ دیکھا جائے، مال کو دیکھا جائے تو پہلے نمبر پر عمر فاروق ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کی نوعیت بدل دی. سرکار دلوں کے بھید بھی جاننے والے ہیں، پتہ ہے عمر کس نیت سے آیا ہے. فرمایا عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. صاحب میں ہاتھ مار کر ایک بات کہوں گا، کبھی آپ نے کسی سے پوچھا ہے؟ کوئی بندہ کھڑا ہو کے کہتے میں 5 لاکھ مسجد کے دے رہا ہوں، آپ کبھی پوچھیں گے تیرے گھر میں کیا ہے؟ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آیا ہے؟ اس سے پتہ چلا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو اللہ کی عطا سے دلوں کے بھید بھی جاننے والے ہیں، سبحان اللہ. اور دوسرا یہ پتہ نہ چلا سرکار چاہتے کس کو ہے پہلے نمبر پر لانا ہے. عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ عرض کرنے کے یا تو آدھا مال گھر والوں کے لیے، آدھا آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے. فرمایا صدیق تو گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آیا ہے؟ عرض کرنے کے یا رسول گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑا، باقی سارا کچھ ہی لے کر آ گیا. سبحان اللہ. اور ایک اور اشارہ کر دوں، ہم جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا خلیفہ مانتے ہیں، اس کا اشارہ بھی ہمیں قرآن و حدیث سے ہی مل رہا ہے. اگر یار نہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے،
यार कोशिश करो रोज़ाना कुरान की तिलावत किया और जितना भी पढ़ो साथ इसका तर्जमा भी पढ़ो ताकि पता चलता है कि रब का पैगाम हमें मिल क्या रहा है। क्या बात, सुभान अल्लाह। बाकी एक मेरे कहे से जाके ना 26वां पारा निकालना और सूरह फतह उसकी आखिरी आयत निकाल लेना, आखिरी आयत। हवाला आपको मुश्किल तो नहीं है, सूरह फतह उसकी आखिरी आयत। आखिरी आयत कहाँ से शुरू होती है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसका तर्जुमा क्या है? मोहम्मद अल्लाह के। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि सदर ज़ियाउल हक सदर है, ये सही है लफ्ज़? भट्टो साहब सदर है, इसको है क्यों नहीं कहते? आप कहेंगे जी सदर सिफत है और सिफत मौसूफ की मोहताज होती है। मौसूफ होगा तो सिफत है, अगर मौसूफ नहीं है तो फिर सिफत भी। ज़ियाउल हक मर गया, खत्म हो गया, उसकी सिफत भी खत्म हो गई। भट्टो साहब इंतकाल करके वो न रहे, उनकी सिफत भी खत्म हो गई। तो मोहम्मद रसूल का तर्जुमा ये बनता है कि सरकार मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे। तर्जुमा क्या बनता है? मोहम्मद अल्लाह के रसूल। तो इसका मतलब है जब सरकार की सिफत रसूल होना है, अगर सिफत मौजूद है तो सरकार भी जिंदा है। मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू, और वो जो आपके साथ ही है। सुभान अब साथी तो तमाम सहाबाए किराम हैं, इसी आप सिद्दीक कैसे मुराद ले रहे हैं? तो भाई बाकी सारे सहाबाए किराम सरकार के साथी हैं, लेकिन जो मैयत कामिला सिद्दीक़ अकबर को मिली है किसी और को नहीं मिली। अरे बचपने में देखो तो साथ है, जवानी में साथ, बुढ़ापे में साथ, मक्का मुअज़्ज़मा में साथ है, तो मदीना मुनव्वरा में भी, सफर में भी साथ है, हज़र में भी साथ है, ग़ज़वात में भी साथ है, अरे गार में भी साथ है और आज मिज़ार में भी साथ है। हज़रत साहब, एक मेरा वैसे टाइम ज़्यादा तो नहीं हो रहा यार, माशाल्लाह माशाल्लाह। एक जानना मैं आपको नुक्ता बतलाना चाहता हूँ अपनी इस्लाह के लिए, बड़ी तवज्जो से सुनिएगा यार। आप बाहर निकल के देखना, मस्जिद के बाहर कोई पोस्टर लगा होगा, इश्तिहार लगा होगा, एक बंदे का नाम है मोहम्मद असलम, उसने बयान के लिए आना है। तो क्या इश्तिहार में लिखा होता है कि खिताब मोहम्मद असलम, ऐसा लिखा होता है? तो बोलो तो सही है यार। ऐसी एक नुक्ते की बात बतलाऊं, आपकी सारी उम्र तबीयत ही खुश होती रहेगी। हम उसका नाम मोहम्मद असलम नहीं लिखते, पहले कुछ अलकाब लगाते हैं, हजरत, अल्लामा, मौलाना, हाफिज, कारी, शेखुल कुरान, शेखुल हदीस, वाइज़ खुश बयां, मुफ्ती आज़म। ये नाम नहीं है, ये क्या है? थोड़ा सोचिए बात से। ये नाम तो उसका मोहम्मद असलम है, ये अलकाब क्यों लगाए जाते हैं? आप यही जवाब दोगे हाफिज साहब, हम अलकाब इसलिए लगाते हैं कि पढ़ने वाले के दिल में अजमत पैदा हो जाए कि जो आ रहा है आम बंदा नहीं, वो हाफिज भी है, कारी भी है, अल्लामा भी है, मुफ्ती भी है, उस्तादुल उलमा भी है। ऐसे बंदे का बयान भी सुनना चाहिए, ऐसे बंदे की ज़ियारत भी करनी चाहिए। ऐसा ही है ना जी? अगर मैं आपसे पूछूं हज़रत साहब आपके पीर साहब का क्या नाम है, तो आप ये थोड़ी कहेंगे मेरे पीर साहब का नाम मोहम्मद असलम है। आप पीर साहब का नाम भी लेने से पहले अलकाब लगाओगे, मेरे पीर मुर्शिद क़िबला आलम है, ये अलकाब लगा के फिर नाम बतलाओगे। ऐसे ही है ना?
بے شک تو یہ القاب لگانا اچھا کام ہے کہ برا کام ہے؟ تھوڑا سمجھیے آواز سے. اگر یہ القاب لگانا اچھا کام ہے تو پھر صحابہ کرام کے نام کے ساتھ یہ القاب کیوں نہیں لگایا جاتے؟ کیا بابا جی کبھی پڑھا ہے حضرت علامہ مولانا شیخ القرآن شیخ حضرت سیدنا صدیق اکبر کبھی پڑھا ہے؟ مجھے بولو گا نہیں پڑا. کیا صحابہ کرام میں یہ کمالات نہیں تھے؟ پھر القاب کیوں نہیں لگائے جاتے؟ بھائی صحابہ کرام تو وہ ہیں جنہوں نے ڈائریکٹ سرکار سے فیض حاصل کیا. ان کے وسیلے سے چلتے چلتے جو ہم تک پہنچا، ہم یہاں بیٹھ کے بیان کرنے والے بنے جنہوں نے ڈائریکٹ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل کیا. ان کی کان کتنی بلند ہوگی. سبحان اللہ. ان کے اندر تو بدرجہ اتم یہ کمالات موجود ہے، پھر القاب کیوں نہیں لگائے جاتے؟ ویسے آپ نے کبھی آج سے پہلے سوچا ہے؟ ایسا سوچا ہے؟ اور اس کا میں جواب دوں. صحابہ کرام کے نام کے ساتھ القاب اس لیے نہیں لگاتے جاتے کہ حافظ ہونا، قاری ہونا، علامہ ہونا، مفتی ہونا یہ بڑی شان کی بات ہے، لیکن یہ سب مرتبے والے نیچے ہیں. صحابی کا مقام سب سے اونچا ہے. کوئی غوث قطب ابدال نجیب نقیب ان کے قدموں کی خاک کی برابری تھی. اب ذہن میں ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے، حضرت جی بات سننا میری طبیعت بڑی اس پہ نہ سکون آتا ہے، ٹھنڈ پڑ جاتی ہے یہ سن کر ہے. میں چاہتا ہوں آج آپ کو بھی یار ٹھنڈ پڑے. اب ہم پریشان ہوئے. دیکھو میں ایک تھوڑی سی اور وضاحت کر دوں. شہنشاہ بغداد شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا مقام اور مرتبہ آپ نے وہ شعر سنا ہوگا کہ غوث اعظم درمیان اولیاء چو محمد درمیان انبیاء. جس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے اندر افضل اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، اسی طرح غوث اعظم بھی سارے ولیوں کی صف میں اعلیٰ مقام رکھتے ہیں. جن کی منبر بنی گردن اولیاء اس قدم کی کرامت پہ، یا جن کا قدم کی مہر لگنے سے ولایت ملتی ہے، ان کے سر کا مقام کیا ہوگا. آپ سے کسی نے پوچھا حضرت صاحب ذرا صحابی کا مقام تو بتاؤ کیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا راستے ہوتے ہیں دو قسم کے، ایک ہوتا ہے پکا راستہ، ایک ہوتا ہے کچا راستہ. کچے راستے پر گاڑی جائے تو پیچھے گرد کا بادل بن جاتا ہے، ورنہ اس پورے بادل کو اگر صحابی سے تشبیہ دی جائے تو عبد القادر اس کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے. یہ غوث قطب ابدال نجیب نقیب یہ مرتبے بڑے اعلیٰ ہے، لیکن یہ سب رتبے نیچے ہیں. صحابی کا مقام سب سے اونچا ہے. اب سوال پیدا ہوا یار صحابی نے کیتا کی ہے. غوث قطب ابدال نجیب نقیب تھلے رہ گئے، شیخ القرآن شیخ الحدیث نیچے رہ گئے. یہ اوپر ہو گیا، اس نے کیا کیا ہے؟ تو پھر ہمیں صحابی کی تعریف تلاش کرنی پڑی. تو بھائی صحابی کی تعریف یہ ہے کہ جس نے سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ایک پل ایمان کی حالت میں گزارا. بات میں نے کہا نا دیکھنا بھی شرط نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نبی نے صحابی، ان کی صحابیت سے ہم انکار نہیں، تو پھر دیکھنا بھی شرط نہ ہوا. جس نے سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ایک پل ایمان کی حالت میں گزارا
اور پھر اس کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا، اس کو کیا بولیں گے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے کیا بولیں گے؟ حضرت صاحب ایک بات نے مجھے اتنا اطمینان دیا، یار جس نبی کی صحبت میں ایک پل گزارنے سے اتنا مقام ملتا ہے، اس نبی کا اپنا مقام کتنا بلند ہوگا۔ جو ایک پل گزار لے اس کو یہ مقام ملتا ہے، تو جو سائے کی طرح سرکار کے ساتھ رہا ہے اس کا مقام کتنا عرفہ ہوگا۔ اور اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آئی، ایک اور اشارہ کر دوں، شہید کا مقام بہت اونچا ہے، یہاں تک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کے جسم سے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پہلے بخشش فرما دیتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا؟ اب شہید کا اتنا بلند مقام ہے تو پھر نبی کے بعد شہید کا ذکر آنا چاہیے، لیکن آپ قرآن اٹھا کے دیکھو، جب ہم نماز میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں سیدھے راستے پہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا، تو انعام کن پر ہوا؟ فرمایا الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، نہیں سمجھ لگی۔ اور خدا کے بندو یہ دیکھو نبی کے بعد ذکر کس کا آ رہا ہے؟ وہ صدیق کا ہی آ رہا ہے۔ شہداء کا ذکر بعد میں ہے۔ اگر ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی، ایک اور دلیل دے دو۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو مدینے پاک کی بادب حاضی نصیب کرے۔ مدینہ منورہ میں ایک جنتی پہاڑ ہے، اس کا نام ہے احد۔ کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا یہ جنتی پہاڑ ہے، ہم اس سے محبت کرنا، یہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ میں جب احد پہاڑ پر جایا کروں تو کچھ کھا پی بھی لیا کرو۔ ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر جلوہ افروز ہیں، ساتھ صدیق اکبر بھی ہیں اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ پہاڑ کو وجد آ گیا، جھومنے لگ پڑا، یار اتنا وجد آیا کہ جو بڑے بڑے پتھر تھے وہ بھی لڑکنے لگ پڑے۔ اب اتنا بڑا پہاڑ ہل رہا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑی کی شان دیکھو، آپ نے ایڑی ماری، فرمایا ٹھہر جا پہاڑ۔ حضرت صاحب جس کی ایک انگلی سے چاند ٹکڑے ہو رہا ہے، ان کے پنجے کا مقام کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پہاڑ جھک گیا، پہاڑ تمہیں پتہ نہیں تیرے اوپر ایک نبی ہے، اور نبی کے بعد کس کا ذکر آیا ہے؟ اونچی بول دو یار، اور اونچی آواز سے بولو۔ نبی کے بعد صدیق آیا ہے اور پھر دو شہیدوں کا ذکر آیا ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلیفہ و بلا فضل ہیں ان کا نام صدیق اکبر ہے۔ اب اگر آپ ناراض نہ ہو تو تھوڑی سی کڑوی سی باتیں بھی کر لیں، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ کرو جی کرو۔ پہلی بات، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ بندہ جس نے ختم نبوت کا انکار کیا اس کے خلاف جہاد کیا۔
اب اس میں تو دو رائے تو نہیں. جنگ یمامہ اس کا واضح ثبوت ہے. ٹھیک ہے. جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ سمجھا کہ نبوت کا دروازہ بند نہیں ہوا, اس نے نبوت کا دعویٰ کیا, تو مسلمہ اس کا نام تھا, کذاب اس کا نام نہیں تھا. کذاب اس کا نام. اس کو مسلمہ کذاب کیوں کہا گیا؟ کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. اس سے پتہ چلا سرکار کے بعد کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ کذاب ہی ہوگا. اور اس کے خلاف اعلان جہاد کیا ہے, جنگ کی ہے. صدیق نے ختم نبوت کے منکر کے خلاف کیا کیا ہے؟ اب میں ہاتھ باندھ کر ایک اشارہ کرنے لگا ہوں, اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو, کہیں ختم نبوت کے منکروں کے ساتھ ہمارے تعلقات تو نہیں ہیں, کہیں رشتہ داریاں تو نہیں کی ہوئی. یوم صدیق اکبر بھی منا رہا ہے اور رشتے بھی ان سے کر رہا ہے. یاد رکھو, یہ بات کان کھول کے سن لو, ہم حنفی ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے مقلد ہیں ہم. اس لحاظ سے ہم اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ تھوڑا سا اونچی آواز میں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سنو. آپ نے شاہ فرمایا اگر کوئی بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں, اور کوئی بندہ اس سے کہے تیرے پاس دلیل کیا ہے, فرمایا وہ کافر ہو گیا. تو دلیل اس لیے مانگ رہا ہے کہ تیرے اندر تو گنجائش ہے. فرمایا یہ ختم نبوت والا فیصلہ تو ہو چکا ہوا ہے, اس میں جو گنجائش بھی نکالنے کی کوشش کرے گا وہ بھی کافر. تیرے اندر کوئی نرم گوشہ ہے تو کہہ رہا دلیل کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ نے نبوت کی ایک عمارت کمپلیٹ کر دی, وہ ہر لحاظ سے مکمل ہو گئی, لیکن اس میں ایک اینٹ کی گنجائش تھی, وہ آخری اینٹ میں آ گیا. میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے. لہذا بھائی یوم صدیق اکبر منانے کا یہ مقصد نہیں ہے. صدیق اکبر کا دن بھی منا رہا ہے اور ختم نبوت کے منکروں کے ساتھ بات سمجھ آئی ہے. دوسری بات بھی کڑوی سنو. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کیا تھا جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے. حالانکہ اس وقت کی بات ہے کہ جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے, اے صدیق ذرا حالات رکھو, اس وقت اسلام کی کشتی ڈاواڈول ہے, اپنے دشمن زیادہ نہ بناؤ, حالات رکھو. تو صدیق اکبر کا جواب سنو. آپ نے شاہ فرمایا, اے عمر خدا کی قسم, اگر وہ بندہ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کی بظاہر حیات طیبہ میں اونٹ دیا کرتا تھا اور ساتھ رسی بھی دیتا تھا, اگر وہ رسی بھی نہیں دے گے میں پھر بھی جہاد کروں گا. اب اگر میری بات غلط ہے تو بھائی میری جھولی میں ڈال دو, اور اگر میری بات سچی ہے تو پھر تھوڑا سا آواز کے ساتھ جواب دینا. جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے میرے صدیق نے ان کے خلاف کیا کیا؟ اونچی بولو, اونچی آواز سے, اور اونچی آواز سے. اب میں ہاتھ باندھ کر عرض کروں, ہم میں سے کون ہے جو زکوٰۃ دیتا ہے؟ میں ہاتھ نہیں کھڑا کر رہا تھا.
یہ اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھو کہ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں. یوم صدیق اکبر منانا اور جہاد نہیں اور زکوٰۃ دے دینا. علماء کرام موجود ہے جہاں پر قرآن مجید میں نماز کا ذکر ہے وہاں اکثر جگہ پر ساتھ زکوٰۃ کا ذکر ہے. سبحان اللہ. باقی مصلاتا علماء کرام فرماتا ہے اس بندے کی نماز قبول نہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتا. اللہ. اچھا آج میں نے ایک نسخہ بتلایا تھا پتہ نہیں آپ کو وہ نسخہ پسند آئے کہ نہ آئے بہرحال میں نسخہ بتلا دیتا ہوں. آج زکوٰۃ نہیں دیتے اکثریت میں بات کر رہا ہوں سب کی نہیں بات کر رہا. میرا یہ ایمان ہے اگر ہر مسلمان زکوٰۃ دینے لگ پڑے تو پھر غریب آدمی آپ کو کوئی نظر نہ آئے. اتنی دولتوں کے مالک ہیں زکوٰۃ نہیں. اچھا اگر یہ تھوڑی دیر بیٹھ جائیں تو ان کی مہربانی ہوگی ان کو نا پیسے ویسے لے دو. یہ میں اپنی طرف اب بیٹھ جا یہ چند ایک نا باتیں ہوتی ہیں یہ غور سے سننے والی. اصل بڑی توجہ سے سننا یا بڑی توجہ سے سننا. ہم کہتے ہیں حافظ صاحب ہم تنگ دست ہیں ہمارے پاس اتنی پیسے نہیں کہ ہم زکوٰۃ دے سکے. اور میں نے کہا ڈاکٹر تمہیں 50,000 روپے کے نسخے لکھ کے دیتا ہے ٹیسٹ لکھ کے دیتا ہے تو ٹیسٹ کروا لیتا ہے اور ٹیسٹوں کے لیے پیسے ہے زکوٰۃ کے لیے پیسے نہیں. سبحان کیا پتا تو رب کی رضا کے لیے زکوٰۃ نکال رب تعالیٰ تجھے ٹیسٹوں سے ہی نجات دے دے. اور ایسے کئی واقعات ہیں ٹیسٹ کروانے کے کینسر نکل آیا ہے ڈاکٹر نے کہا کوئی علاج نہیں ہے. جا کر رب کے راستے میں خیرات کی ہے پھر آ کر ٹیسٹ کروایا تو کہنے کہ وہ تو نیگیٹو آ گیا ہے. حضرت صاحب لاہور کے قریب ایک علاقہ ہے نین سکھ شاہدرہ میں وہاں پر ہم نے کاروبار شروع کیا تو ایک لوہار تھا اس کے پاس ہم جائے کر کام کروانے کے لیے بوڑھا سا تھا. وہ کہنے لگا حافظ صاحب میں نے کبھی دوائی نہیں کھائی. یہ نسخہ سنو پتہ نہیں کہ نسخہ ہضم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. میں نے کہا حضرت جی تسی کبھی بیمار نہیں ہوئے کہنا ہونا ہو. میں کہا پھر کی کرتے جی کہنا میں چیک کرنا میری بیماری کنے پیسے لینا لیے میں انہیں پیسے جا کے مسیطے پا دینا اور اب شفا دے دینا. ارے اگر چاہتے ہو ہمارا مال محفوظ ہو جائے تو پھر رب کے راستے میں خوش دلی سے زکوٰۃ نکالو پھر دیکھو تمہارا مال کیسے محفوظ ہوگا. میں ایک مثال دینے لگا ہوں ذرا توجہ سے سنیے گا. یہ انگلی پر ایک چھوٹی سی پھنسی نکل آئے میں ڈاکٹر کے پاس بات کرنا بھائی چھوٹا جتنا چیرا دینا پے گا 2-3 قطرے 2.5 قطرے خون دے گندے باہر نکل آ گے نا تو یہ صحیح ہو جاؤ گے. نہیں خون میرا میں کیوں کٹواؤں ٹھیک ہے نہ کٹواؤ. اب وہ جاتے ہیں تو جناب اندر گندا خون ساری انگلی کو خراب کر دیتا. پھر جاتا ہوں کہتا ہوں انگلی کٹنی پڑے گی. نہیں انگلی میری میں کیوں کٹاؤں نہیں کٹاؤ ٹھیک ہے جاؤ. اب وہ سارا بازو خراب ہو جاتا ہے. لیکن بازو کٹے گا نہیں میرا بازو میں کیوں کٹاؤں نہیں کٹا نہ سے جاؤ. پھر وہ پورے بدن میں زہر پھیل جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے ارے خوش دلی سے تو 2.5 قطرے زکوٰۃ کٹ دے پھر دیکھ تیرا پورا بدن تیرا ایمان کیسے محفوظ ہو جاتا ہے. ارے یوم صدیق اکبر منا رہا ہے اس نے تو سارا گھر لٹا دیا تو 2.5% بھی نہیں دے دیا.
آؤ ایک بڑا ایمان افروز واقعہ سناؤں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ زکوٰۃ ادا کرنے کے فضائل بیان کر رہے ہیں، ایک یہودی بھی پاس کھڑا سن رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مال میں سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال کی حفاظت اپنے ذمہ لے لیتا ہے، اپنے ذمہ کرم پر لے لیتا ہے۔ اس یہودی نے تجارت کی غرض سے مال جو بھیجا ہوا تھا نا، وہ جس راستے سے آ رہا تھا واپس، وہاں پر 100% چانسز تھے کہ قافلہ لٹ جائے گا۔ اس نے کیا کیا، جا کے نا پورے مال کی حساب لگا کے نا زکوٰۃ نے کی لوگ کٹھے ہو گیا، ہوا تو مسلمان ہو گیا؟ انہوں نے کہا نہیں مسلمان نہیں ہوا، زکوٰۃ کیوں دے رہا ہے؟ کہتا میں تے نا سودے بازی کرن دیا، میں نے پتہ وے میرا مال لٹ جانا وے تو میں جا کے سرکار کلوں مال بھی کٹواواں گا تے جڑی زکوٰۃ دی وہ بھی کٹواواں گا۔ میں کہا تاجے چاہتے تے میں زکوٰۃ دی تھی، میرا مال لٹ گیا تو کڈو کرو۔ خیر اس نے پوری زکوٰۃ نکال دی، اونچی آواز میں بلکی کیتا، چند دنوں کے بعد اطلاع آ گئی کہ قافلہ لٹ گیا ہے، قافلہ اس نے تلوار نکالی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت کی طرف چل پڑا کہ اگر شرافت سے نہیں دیں گے تو تلوار کے زور سے نکلواؤں گا۔ جا رہا ہے، ابھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت کے قریب ہی پہنچا ہے نا، تو پیچھے سے ایک منادی نے آواز دی، اوے جانے والے اور تجھے مبارک ہو، تیرا سامان سلامتی سے واپس آ رہا ہے۔ پریشان ہو گیا، رک گیا، وہ قریب آنے کا کہ یار قافلہ لٹیا نہیں، کہنا لٹ گیا ہے، سارا قافلہ لٹ گیا لیکن تیرا مال بچ گیا ہے۔ جب سارا قافلہ لٹ گیا میرا مال کیسے بچ گیا؟ کہنے لگا جہاں ڈکیتی ہوئی نا اس سے ایک منزل پیچھے جس اونٹ پر تیرا مال لدا ہوا تھا اس نے لنگڑا کے چلنا شروع کر دیا، ٹانگ خراب ہو گئی۔ قافلے والے نے سوچا ایدے نال اسی چلیں گے تو پھر پہنچ گئے سی، ان پیچھے چھڑو، انہوں پیچھے چھاڑ دیتا، اگے کیا ڈکیتی ہو گئی، تیرے اونٹ کی لات بھی صحیح ہو گئی تو سامان تیرا سلامتی نہ لا رہا ہے۔ ارے وہ بندہ جو تلوار کے زور سے مال لینے جا رہا تھا سرکار کے قدموں میں سارا کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرو، اور اگر نہیں ادا کرو گے تو پھر قرآن کی آیت بھی سن لو، وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ۔ رب تعالیٰ نے شاہ فرمایا وہ بندہ جو مال کو گن گن کے رکھتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، فرمایا قیامت کے روز اس کا مال دوزخ میں گرم کر کے اس کے چہرے پر لگایا جائے گا، اس کی پشت پر لگا، اس کی کروٹوں پر لگایا جائے گا۔ بندہ کہے گا یہ مجھے کاہے کی سزا دی جا رہی ہے؟ بتلایا جائے گا یہ تیرا وہ مال ہے جس کو تو گن گن کے رکھتا تھا، رب کے راستے میں خرچ نہیں کرتا۔ خدا را دوزخ کی آگ سے ڈرو، اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ ادا کرو، گھر جا کے حساب لگاؤ، جتنی زکوٰۃ آج تک نہیں دی وہ بھی نکالو۔ اور آخر میں ایک بات اور میں عرض کر دوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں جلوہ افروز ہیں، صحابہ اکرام علیہم رضوان بھی وہاں پر حاضر ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کے اندر ہی بس ارشاد فرما دیا کہ ہو سکتا ہے کہ اب ہمیں ہجرت کا حکم ہو جائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں جی آپ کے ساتھ بھی کوئی ہوگا؟ فرمایا ہو سکتا ہے وہ صدیق ہو، پر یہ بات ہو گئی۔ پھر جب ہجرت کا حکم ہوا، جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یاد سنو ذرا۔ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر جلوہ افروز ہوئے
تو دیکھا دروازہ بھی کھلا ہے، چراغ بھی چل رہا ہے، صدیق جاگ بھی رہا ہے۔ صدیق تو سویا نہیں ہے۔ عرض کرنے لگے یار جس دن سے آپ نے کہا نا صدیق میرے ساتھ ہوگا، اس دن کے بعد میں نہ سویا نہ چراغ بجایا نہ دروازہ بند کیا ہے۔ یار میرے آقا سے ان کو حکم نہیں دیا تھا کہ تم سونا نہیں، حکم نہیں دیا تھا، صرف ایسی شادی فرمایا تھا نا۔ اور ہمیں حکم دیا ہے کہ فجر کی نماز پڑھا کر تیری روزی میں برکت ہوگی، کہنا جی آنکھیں نہیں کھول دی۔ اچھا ڈاکٹر کبھی نا اور سویرے اٹھ کے ایکسرسائز کر رہا او گراؤنڈ چ پہنچے آیا میں، ڈاکٹر کے کہے سے آنکھ کھل رہی ہے، نبی کے کہے سے آنکھ فجر میں مسجد میں آ جاؤ، مسجد ویران، پارکوں میں چلے جاؤ، رش لگا ہوا، عورتیں مرد کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی الٹا ہو رہا ہے کوئی سیدھا ہو رہا ہے۔ ایک کو میں نے پکڑا، میں کہا تو الٹا کیوں ہو رہا ہے؟ کہنے لگا جی ڈاکٹر نے کیا، میں ڈاکٹر کے پاس آیا، میں ڈاکٹر صاحب چلیے بڑے الٹا کیوں کر دیں گے؟ میں کہنے لگا حافظ صاحب تسی مسیل بنا لے، پانی دی ٹینکی اتنے رکھ دے تھلے رکھ دے۔ میں کہا اتنے، کہنا کیوں؟ میں کہا تو تھلے پانی لے آنا آسان ہے، تھلے اتنے لے جانا مشکل ہے۔ کہنے لگا بس ایک گل سمجھ لو، اے دل جگہ خون دی ٹینکی ہے، یہ ویسے خون تھلے پہنچانا آسان ہے، اتنے دماغ تک پہنچانا مشکل ہے۔ جب اسی بندے نے الٹا کرنے دماغ تھلے ہوتا ہے، دل ہوتے ہوتا ہے، بلڈ سرکولیشن دماغ میں ہوتی ہے، بندہ فریش ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا اچھا ایسوا سے الٹا کروں گا؟ ہاں ایسوا سے الٹا کرتے ہیں۔ پھر کہنا حافظ جی کہ سچی گل بھی دس ہیں؟ میں کہا ضرور دس۔ کہنا جنی دماغ نو بلڈ سرکولیشن سجدے دی حالت سے صحیح ہوتی ہے، الٹا لٹکن نال بھی صحیح نہیں ہوتی۔ بندہ سجدے میں جاتا ہے دماغ نیچے ہوتا ہے، دل اوپر ہوتا ہے۔ میں نے کہا ڈاکٹر کی بات ماننے والے تو ایک دفعہ دماغ تازہ کرے گا، آ میرے نبی کا غلام بن جا، روزانہ 5 مرتبہ تیرا دماغ تازہ ہوتا رہے۔ حضرت جی کوڑی گل سنو، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو بیماریاں تو محفوظ رکھے، جنہیں بیمار ہوئی اللہ تعالیٰ نے شفا کاملہ عطا فرمائے۔ حضرت ایک بندہ بیمار ہو جائے ڈاکٹر کو چلا جاتا ہے، ڈاکٹر چیک اپ کر کہتا ہے صوفی صاحب تسی چھوٹا کو چھاڑ دیو، تسی ادھے کی بڑا کو چھاڑ دیو، تسی ادھے صاحب مٹھا کھانا چھاڑ دیو، تسی نمک کھانا چھاڑ دیو۔ اور چھاڑ دینے کہ نہیں چھاڑ دے؟ کچھ ہی بول دو یار، چھاڑ دینے۔ اچھا کوئی ڈاکٹر دسے گا چھوٹا گوشت حلال ہے کہ حرام ہے؟ کچھ ہی بول دو یار، بڑا گوشت نمک مٹھا حلال۔ ڈاکٹر دے کہن نال حلال چھاڑ دینا، نبی دے کہن تے حرام نے چھاڑ دینا۔ ڈاکٹر دے کہن سے اپنی من پسند چیز مٹھائی چھاڑ دے، نبی دے کہن تے شراب نہیں چھاڑیا، سود کھانا نہیں چھاڑیا، حرام کھانا نہیں چھاڑیا۔ ایک ساتھا دوست سی نا مٹھائی بڑی کھانا سی، ڈبا رکھو تو تھوڑی دیر بعد غائب، ایک دم مٹھائی کھانا، میں کہا یار انہیں کھانا، کہنا حافظ جی ڈاکٹر نے منع کر دیتا۔ میں کہا چھاڑ ڈاکٹر کھایا کرتا، کہتا نہیں حافظ صاحب ڈاکٹر میرا خیر خواہ، ڈاکٹر میرا میں نے کہا میرے آقا نالوں بڑا خیر خواہ کوئی ہو سکتا ہے؟ اوہ ڈاکٹر نے کہتے تو حلال چھاڑ رہے، نبی نے کہتے حرام نہیں چھاڑ رہے۔ باقی ایک گل میری کان کھول کے سن لو، بندہ جنی پھیری کر دے اولاد کی خاطر کر دے تو دوستان راضی کرنے واسطے شرابہ پیتا ہے اور کہتے ہیں ایسا کیسے ہوئے اسی تیرے نال مریں گے، اسی تیرا ساتھ نہیں چھڑا گے، کیوں جس طرح مر جانے پھر نال مر دے جے کہتے لے جاؤ کتے بو نال کٹو بار کتنے نہیں تیرے گھر والے جنہ دے سیٹ پاپ کماندہ جیڑے کہتے سی مریں گے نال تیرے اج انہاں بھی بازیاں ہاریاں نہیں۔ ارے جننے تیرے خیر خواہ ہیں دفن کر کے واپس چلے جائیں گے، کوئی قبر میں ساتھ نہیں جائے گا، اور میرے آقا ایسے خیر خواہ ہیں کہ قبر میں بھی تشریف لے آئیں گے۔
اور میدان محشر میں جب ماں اکلوتے کو چھوڑ کے بھاگ رہی ہوگی سرکار وہاں بھی خیر خیر فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یار میں اتنا تو پوچھنے کا حقدار ہوں, ایسے خیر خواہ کو خوش کرنا چاہیے کہ ناراض کرنا چاہیے؟ سب کی نئی آواز آ رہی ہے. اگر نسخہ میں دستیاں تے عمل کر لو گے انشاءاللہ. باہر دیا دی آواز نہیں آ رہی یار. انشاءاللہ. لو جی نسخہ بھی سن لو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز میری آنکھوں کی اس حدیث پاک سے میں نے مطلب کیا اخذ کیا ہے؟ میں یہ سمجھاؤں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے امتی جب میں تجھے نماز پڑھتے دیکھتا ہوں میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. باقی سچی ہے. حضرت صاحب آپ کے پچھلے پیر اٹھو, آپ کا بیٹا جائے نماز پر نماز پڑھ رہا ہو, آپ کی آنکھیں کتنی ٹھنڈی ہوگی؟ اگر آپ کی ٹھنڈی ہوگی تو میرے آقا کی کتنی ٹھنڈی ہوگی؟ تو تھوڑا سا آواز کے ساتھ ذرا جواب دینا ہے. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو سرکار کی آنکھیں اور اونچی آواز سرکار کی آنکھیں. جب ہم نماز نہیں پڑھتے, روزہ نہیں رکھتے, چوریاں کرتے, ڈکیتیاں کرتے, زنا کرتے, شراب پیتے, ماں باپ کی نافرمانی کرتے, قطع رحمی کرتے, کیا سرکار کی آنکھیں پھر بھی ٹھنڈی ہوتی؟ اے دیکھو میرے ہاتھ بندے, جس نبی دا میلاد منا دیو اکھاں بھی انہاں دیاں ٹھنڈیاں کریا کرو. اے نوے میلاد تے سرکار دا منا لیا تے اکھاں ٹھنڈیاں شیطان دیاں کر رہے ہیں. استغفر. چلو بھائی میری ساری باتیں ایک طرف رکھو, فیصلہ میں آپ کا چھوڑ دیتا ہوں. جو آپ فیصلہ کرو گے میں تسلیم کر لوں گا. مجھے پتہ ہے آپ مسجد میں بیٹھے غلط بیانی نہیں کرو گے. حضرت صاحب مکان ہے آپ کا اپنا, اس کو لگا ہوا ہے تالا, بغیر چابی کے گھر میں داخل ہو جاؤ گے؟ اونچی بولو ذرا, تھوڑا اور اونچی آواز میں. اگر بغیر چابی کے تو اپنے گھر میں نہیں جا سکتا, بغیر چابی کے جنت میں کیسے چلے جاؤ گے؟ ہر کو جنت کی چابی کے لیے تھوڑا جا اونچی آواز میں. کیا حضرت صاحب بغیر چابی دے جنت کا تالا کھول لو گے؟ چابی دا بندوبست پہ مرن تو بات کرنا کہ پہلے کرنا ہے؟ کر دے کیوں نہیں؟ جب مسجد و آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ, چابی واسطے کیوں بیٹھا گپا مارے, کیوں بیٹھا فلمیں ڈرامے دیکھ رہے, کیوں بیٹھا کاروبار کر رہے؟ ارے تجھے چاہیے سب کام چھوڑ کے مسجد کی طرف آ. کوئی پوچھے صوفی جی کدھر جا رہے ہو؟ مطلب میں جنت کی چابی لینے جا رہا ہوں. یار ایک کوڑی جی گل کہہ دیا, پتہ نہیں تانوں چنگی لگے کہ مندی لگے. یار اگر جنت دی چابی دا بندوبست نہ کیتا تو پھر کتھے جانا پڑے گا؟ استغفر اللہ استغفر اللہ. دوزخ دی آگ برداشت کر لو گے؟ استغفر. کہ جے دوزخ جو بچنا تو پھر جنت دا بندوبست ہے. چلو سب تسی دس دیو, کیا ہر چابی ہر تالے میں لگ جاتی ہے؟ اے جی کی وجہ ہے؟ چلو وجہ بھی میں دس دیا. تالے دے وچ لیور ہوندے نے, جن لیور دا تالا ہوگا چابی نو نے دلدے پائے ہوں گے تو چابی گھومے گی, چابی گھومے گی تو تالا ہوگا. تو آؤ اج تانوں میں اے بھی دس دیا, جڑا جنت دا تالا لگا جو دے 5 لیور نے. کتنے لیور نے؟ پہلے لیور دا نام ہے فجر, دوسرے دا نام, تیسرے دا, چوتھے دا, پنجویں دا. ایک نماز پڑھے ایک نہ پا رہا ہے تالا کھل جائے گا بابا جی؟ 2 نال, 3 نال, 4 نال تک کھل جائے گا. کتوں کھلے گا؟ 5 نال. اس کے بعد کنیاں نمازاں پڑھنیاں؟ سارے کی آواز نہیں آ رہی. سارے کی آواز پتہ کیوں نہیں آ رہی؟ ہاں جی 5 پڑھیں گے کیویں؟ تو چلو نسخہ بھی میں دس دیا, میرے نسخے تے عمل کرو سارے نمازی بن جاؤ گے. اور لوڑ ہے نسخے دی؟ اور جی نسخہ صرف ہے نا جے اگر اے وجود نماز نہ پڑھے. کہ میں کیا اگر اے وجود تو اس وجود میں رب دا رزق نہ کھواؤ, نہ روٹی کھواؤ تے نہ پانی پیو. گل بھی حضرتی میں سچی کہا جائے جڑا وجود ہفتے کے نہیں چکتا, کیا اس قابل ہے کہ رب دا رزق کھوایا جائے؟ روٹی سامنے رکھی اپنے منہ سے پھڑ کے لے جاؤ, مت لے جاؤ. اے روٹی منگے بولو نہیں پہلے نماز پھر بعد چ روٹی. تو کی خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ اس نسخے تے عمل کیڑا کیڑا کرے گا؟ سارے ہاتھ اونچا چک
انشاءاللہ تعالی۔ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، رمضان شریف کا روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے۔ یار ایمان اپنا دسو سی سارے نمازی بن جائیے، میرا صدیق کتنا خوش ہوتا ہے۔ اے جے محفل کا مقصد اے نہیں آج دو چار ناتا سنیا ہاتھ لائے لنگر کھاتا تے مچھان اتار دے دے آؤ گے ایٹھی آؤ اپنے رخ مدینہ شریف کر کے جاؤ۔ اور میں جلدی جلدی نسخے دی سویر دی دوز بھی دس دیا ہوندہ نا نسخہ صبح دوپہر شام میں کہا مکمل دس دیا نسخہ۔ سویر دی خوراک ہے ناشتے تو پہلے کے ناشتے تو بعد اے بھائی ناشتے تو پہلے آ گئی انہی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جنہی دیر نماز فجر نہ پڑھ لو، پہلے نماز پھر ناشتہ۔ ایک منہ کہنا صبح اٹھن لگے دیر ہو جائے تو میں نے کہا نام پڑھ نہ لو بہتر ہے پڑھ وہ سے لوگ کہ مواں تو ہوندے جے کہ نہیں تو ہوندے تو وضو کر لو دو سنت دو فرض پڑھ لو، فجر دی پڑھ لو گے باقی پڑھنی آسان۔ فجر دی رہے اسلام کہتا اچھا ہوں کل کو پڑھا کہ نہ کل آوے دے نہ نماز پڑھ لہذا تھوڑا جے اچھی آواز میں بولنی دیر تک ناشتہ ویسے میں لگتا ہے جی میں شیطان کل سے پھوک ماریا بولی نہ کہ نماز پڑھنی نہ پڑھا شیطان سارا دوست ہے کہ دشمن کی گل منی چاہیے نا تو سب کیوں مانتے پہ چلو جنا شیطان نو دشمن سمجھ لو تے اچھی آواز میں باقی نہ سن گلا کو نہیں اونی دیر تک ناشتہ جنی دیر تک نمازیں اونی دیر تک کوئی اخبار رسالہ نہیں پڑھنا جنی دیر قرآن پاک دی تلاوت نہیں کرنا۔ کراچی نظر تے مارو کنے کنے مہینے گزر کے کسی نے قرآن کھولیا ہے قرآن پاک تے گھر تو گبار پہ جائے تے ٹی وی بھی سیاہ تے پکھی نے کر دے تیرے گھر سے برکت کی میں ہو جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں کو ویران مت کرو، ارے گھر بندوں سے آباد نہیں ہوتے گھر تلاوت کلام پاک سے آباد ہوتے۔ رات کی دوست یہ کہ اتنی دیر تک سونا نہیں جتنی دیر 5 نمازیں پوری نہ کر لو۔ سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو، اگر چاہتے ہیں اسی بھی نمازی بنیے سارے کا آگا لگی دوست آبابی تو میں پھر ایک کتاب لکھی ہے نمازی بننے کا نسخہ۔ یار ایسی کتابیں جیڑا بھی پڑھتا نمازی بن جاتا ہے۔ ایک 5 نسخہ جات نے اور نماز پڑھن دے فائدے، نماز نہ پڑھن دیا سزاواں، جماعت دے نال نماز پڑھن دے فائدے، جماعت نال کرن دیا وعیداں۔ تے ایک گل کر دیا میں نے شرم آتی ہے جی میں دیکھا چٹیاں داڑیاں پوتے پڑ پوتے والے غسل دا طریقہ نہیں آتا۔ میں سر پھاڑ کے بیٹھ گیا کہ پاک پتہ نہیں کیویں ہوتے ہوں گے۔ میں پھر اس کتاب سے غسل دا طریقہ، وضو دا طریقہ، تیمم دا طریقہ، بلکہ میت کو کیسے غسل کفن کیویں پہنایا جاوے، نماز دے مسائل یار تسی پڑھو گے تاری طبیعت خوش ہو جائے گی۔ تے آج کل دے دور چ اے کتاب بڑی ضروری جے، گلشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہکتے پھول۔ ایچ میں دسیا چاہے کوئی صحابی ہے یا اہل بیت اطہار سب نو فیض کتھوں ملیا بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تے اس سرکار دے بہن کے پھول لگے نے۔ ایچ صحابہ کرام دی بھی تے اہل بیت اطہار دی عظمت بیان کیتی ہے، انہاں دا آپس تعلق کی سی تے جڑے انہاں تے اعتراضات کدو تے جوابات میں اس انداز نہ دیتے نے۔ حضرت صاحب شکر گل دے کول ایک پنڈ اتھوں دا بندے میرے کو لائے کہنے کہ حافظ صاحب ساڈے پنڈ سے 2 گھر سی انہاں دے، انہاں نے پورا پنڈ اگے لاتا اے ہوئے تے سوال کردے سی کہنے لگا تہاڈی کتاب ساڈے کول آئے کہنا ہن اگے اگے تے اسی پیچھے پیچھے کہنا ساڈا اس کتاب نے پورا ایمان بچاتا پورے پنڈ دا، ایسی زبردست کتاب ہے یہ کتاب ہے وسوسوں سے نجات۔ یہ بھی بڑی ضروری کتاب ہے، بڑے بڑے پکے نمازی نمازاں چھڑ کے بیٹھ گئے یا تو نماز پڑھ نہیں آتا اور جو نماز پڑھنا وچ گندے خیال بڑے آتے ہیں۔ میں تے کتاب ہی لکھتی خود بھی صحیح ہو جو دوجا بھی صحیح کرو۔ اے کتاب اللہ قریب ہے تو پھر ہم دادا صاحب کیوں جانے ہیں ولیاں کو کیوں جانے ہیں، یہ دا جواب میں اس انداز نہ دیتا کہ کئی نجدی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے ہیں۔ یار اے کتاب تے ہر کار دی لوڑ جے، پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج حضرت صاحب بڑے بڑے عزت والے کار انہوں نے بچیاں بچے ساری رات نیٹ تے لگے نے اور موبائل تے لگے نے، پھر کروں فرار حاصل کرتے ہیں، لو میرج کرتے ہیں، اپنی اپنی خاندان عزت خاک چ ملاتے ہیں۔ میں اس کتاب سے دسیا ہے لو میرج کیے تو انجام کی نکلتا وے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام کی دیتا وے۔ یار کئی نوجوان لڑکیاں لڑکے پڑھ کے راہ راستے آ چکے ہیں۔ یہ چند ہی کتاباں گڈی چ رکھ کے لیا سی جنہوں نے چاہیے ویسے تو یہ سر کی قیمت زیادہ ہے
تو صرف 500 روپے چ پورا سیٹ مل جائے گا. چند ایک سیٹ ایک گڈے لڑکا باہر کھڑا ہوئے گا. کوشش کرنا یار یہ کتاباں لے کے جاؤ. اگر کسی نے رب تعالیٰ توفیق دے تو اپنے ماں باپ کے سارے ثواب واسطے کتاباں لے کے تقسیم کرو. تاکہ دیتی ہوئی کتاب نال اگر کوئی نمازی بن جاوے ہو سکتا ہے سارے واسطے جنت چ جان کا سبب بن جاوے. بہرحال کوشش کرنا. میں ایک دکھ والی گل کہن لگا وا اپنے گھر چ نظر تے مارو سارے گھر چ ناول کنے نے ڈائجسٹ کنے گندیاں کتاباں کنیاں نے تے اسلامی کتاباں کنیاں. ایز یو سو سو شیل یو ریپ. جیسا بیجو گے ویسے ہی کٹو گے نا. اس واسطے گھر اسلامی کتاباں رکھو تاکہ بچے اسلامی بنن. اللہ تعالیٰ میری تے تواڈے سارے دی حاضری منظور و مقبول فرمائے. وما علی الا البلاغ. سبھی اسلام بھائی ایک دفعہ علام شریف ایک دفعہ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. اے مالک مولا اس محفل پاک کو تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں شرف قبولیت کا درجہ. اس محفل پاک میں جو تلاوت کلام پاک کی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان ہوا ہے یا الہ العالمین جو تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں شرف قبولیت کا درجہ. اپنے کرم سے اپنے فضل سے تو ہم سب کو جو ثواب عطا کیا ہم سب اپنی طرف سے تیرے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات من الجن والانس. یا اللہ سب کی بارگاہ میں درجہ بدرجہ ثواب پیش کرتے نظر مقبول فرما. حاضرین مجلس کے جتنے بھی لواحق سب کی روحوں کو ثواب ہے. یا اللہ خصوصاً بالخصوص اس کا ثواب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی بارگاہ چ پیش کرتے ہیں. اس پڑھے دی بلکہ انہاں دے درجات مزید بلندی عطا فرما. انہیں فیض نو مزید عام فرما دے. یا اللہ انہاں دی عبادتاں ریاضتاں دے صدقے ساڈے ساریاں دی بخشش فرما دے. یا اللہ جو اطاعت دا جذبہ تو انہاں نو عطا کیتا سی او دا ایک ذرہ سانوں بھی عطا فرما دے. دین دی خاطر اپنا تن من دھن لٹان دا جو جذبہ تو انہاں نو عطا کیتا یا اللہ او دا ایک ذرہ سانوں بھی عطا فرما دے. یا الہ العالمین اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ اج جنہاں نے مسجد دے وچ ہاتھ کھڑے کیتے نے انہاں دے ہاتھ کھڑے کرن دی لاج رکھ لے تے سب نو نماز پڑھن دی توفیق بھی عطا فرما. یا اللہ سانوں بھی نیک کر دے تے ساڈے گھر والےاں نوں بھی نیک کر دے. جڑے گناہ و بری زندگی بسر کرنے والے انہاں نوں نیکیاں والی زندگی عطا فرما. جڑے بے نمازی انہاں نوں 5 وقتہ نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق. یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں سب کو تندرستی عطا فرما. جو پریشان حال ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما. جو مقروض ہیں ان کو قرضے کے بوجھ سے نجات دے. یا اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے امتیوں کی خیر فرما دے. یا اللہ جتنے بھی یہاں پر آئے ہیں یہ سمجھ کر آئے کہ تیرے محبوبوں کا ذکر ہوگا ہماری دعائیں قبول ہوگی. یا اللہ ان کے مان کی لاج رکھ لے. آج سب کی خالی جھولیوں کو مرادوں سے بھر دے. جنہوں نے اس محفل پاک کے انعقاد میں دامے دل میں قدمے سکھنے سب کی سب کو منظور مقبول فرما. سب کے لیے ذریعہ نجات کا سبب بنا. اور فوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینۃ فرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.